अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस वक्त हस्बे मामूल अपने कमरे में बंद था और एक बेवा औरत से फ़ोन पर बातों में मसरूफ़ था। फ़ोन कर मैं वही मीठे और रटे-रटाए जुमले दोहरा रहा था, जो मैं हर औरत को सुनाया करता था। इन बातों से मैं उनका दिल जीत लेता और उन्हें ये एहसास दिलाता कि जैसे मेरी ज़िंदगी में उनके सिवा कोई और नहीं। ख़ास तौर पर जब मैं इन तन्हा और तरसी हुई औरतों को तवज्जो देता और वो अपना सब कुछ मुझ पर कुर्बान करने को तैयार हो जाती थीं, और यही चीज़ मुझे एक अजीब-सी तस्कीन देती थी। उस वक़्त भी तकरीबन 5 औरतों से बैक वक़्त ताल्लुक़ कायम किए हुए थे। मेरे वालिद की मोहल्ले में एक छोटी-सी दुकान थी, जबकि मैं खुद बड़े बाज़ार में किसी और की दुकान पर काम करता था। अगरचे मेरा ताल्लुक एक नहायत गरीब घराने से था, मगर मेरी तबीयत में अजीब-सी शहानापन था। मेरे वालिद ने मेरे मिज़ाज को देखकर मुझे तालीम दिलवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी दिलचस्पी शुरू से ही लड़कियों में थी। कम उम्री से ही मुझे लड़कियों से दोस्ती करने का शौक था। मोहल्ले की लड़कियों पर जुमले कसना और छेड़छाड़ करना मेरा रोज़मर्रा का मामूल बन चुका था। जब मेरी शिकायतें बार-बार आने लगीं, तो मेरे वालिदैन सख्त परेशान हो गए। वो सादा-लो इंसान थे और चूँकि मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी। शायद यही वजह थी कि मैं बिगड़ता चला गया और बदतमीज़ होता गया। हालाँकि मेरे वालिदैन नहायत शरीफ थे। पहले-पहल उन्होंने मेरी शिकायतों पर मुझे समझाने की कोशिश की कि अगर तुम्हारे अपने घर में बहन नहीं है, तो भी दूसरों की बेटियाँ और बहनें तुम्हें अपनी ही लगनी चाहिए। उन्होंने मुझे बार-बार नसीहतें कीं, मगर मुझ पर उनका कोई असर न हुआ। जब देखा कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वालिदैन ने मेरी तवज्जो तालीम की तरफ दिलवाने की कोशिश की, मगर पढ़ाई भी मेरे बस की बात नहीं थी। मुसलसल नाकामी के बाद आखिरकार मेरे वालिद ने हार मान ली और मुझे एक दुकान पर काम पर लगा दिया। काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा वक़्त तो लड़कियों से फ़ोन पर बातों में गुज़रता था। दुकान पर ये सब मुमकिन नहीं था। जिस पर काम देने वाले ने मेरे वालिद से शिकायत कर दी, उस पर मेरे वालिद ने मेरा खर्च उठाने से इनकार कर दिया। तो मुझे मजबूरन काम करना पड़ा, ताकि अपना गुज़ारा खुद कर सकूं। मगर इस बात का बदला मैंने यूं लिया कि मैंने घर में बातचीत करना बंद कर दी। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता और किसी हाकिम की तरह सिर्फ खाने पीने के लिए बाहर निकलता, लेकिन अपने वालिदैन से सीधे मुंह बात करना भी गवारा ना करता। मेरे इस रवैये ने मेरे वालिदैन को बहुत परेशान कर दिया था, और मैं जानता था कि उनकी दुनिया सिर्फ मुझसे ही वाबस्ता है। इसलिए मेरी ज़रा सी बेरुखी भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर देती थी। तब मेरे वालिद ने मुझे मनाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। चंद माह बाद एक छोटी-सी परचून की दुकान खोलकर मेरे हवाले कर दी। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें किसी का मातहत बनना पसंद नहीं, न ही तुम किसी का हुक्म सुनते हो, इसलिए ये दुकान तुम्हें दे रहा हूँ। मगर ये मत समझना कि ये मुकम्मल तुम्हारी मलकियत है। तुम इसे अय्याशियों में ज़ाया नहीं कर सकते। मैं हर महीने इसका मुकम्मल हिसाब लूँगा, लेकिन कारोबार चलाने के तरीके में तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। अगर तुमने ये कारोबार बढ़ाया, तो मैं मज़ीद तुम्हारी मदद करता रहूँगा। अपनी दुकान का मालिक बनने का गरूर मुझे मुसलसल इस बात की तरफ धकेल रहा था कि मैं इसे कामयाब बनकर दिखाऊं। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने अपने वालिदैन की दी गई किसी जिम्मेदारी को दिल से कबूल किया था। उसकी एक वजह यह भी थी कि दुकान पर ज्यादातर वक्त गाहक ना होने के बायस मुझे खासा वक्त मुयस्सर आता, जिसे मैं बेवा औरतों से बातचीत में सर्फ करता था। मैं उन्हें अपने मीठे लहजे से लुभाता और उनसे जज्बाती वाबस्तगी पैदा करके तस्कीन हासिल करता। ये सब इब्तदा में सिर्फ फ़ोन कॉल्स तक महदूद था, मगर जब मैं जवान हुआ, दुकान से बाहर निकलने लगा और मेरी माली हैसियत कुछ बेहतर हुई, तो मैं इन औरतों से बिला मुशाफ़ा मुलाकातें भी शुरू कर दी। मैं उनके साथ वक्त गुजारने लगा और फिर नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने लगा। वो औरतें जो कम उम्री में बेवा हो चुकी थीं, जिनके 1 या 2 बच्चे होते थे, मैं उनके जज़्बात का सहारा लेकर उनसे अपने ताल्लुकात बनाता। मैं ये सब इतनी खामोशी और राज़दारी से करता
کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ میں نے محلے کی عام، گھریلو اور سادہ سی لڑکیوں کو چھیڑنا یا ان سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی خوشحال، تعلیم یافتہ اور خوبصورت بیوہ عورت سے تعلق قائم ہو۔ میرا معیار اب یہی بن چکا تھا۔ محلے والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اب سدھر گیا ہوں اور میری شرافت کے چرچے ہونے لگے تھے، کیونکہ میری نظر میں محلے کی عام اور غریب لڑکیوں کی اب وہ حیثیت ہی نہیں رہی تھی کہ میں ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا۔ میرے والدین بھی اب میری تعریفیں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ یہ جان ہی نہیں پائے تھے کہ میں چھیڑ چھاڑ کی حد پار کر کے اب گناہ کی لذت میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کبھی ان کمعقل لڑکوں جیسا کام نہیں کیا تھا جو اپنی کمائی ان عورتوں پر لٹا دیتے، بلکہ میری فطرت میں لالچ اور چالاکی شامل تھی، جس کی بنا پر میں نے صرف کھاتے پیتے گھرانوں کی حسین بیوہ عورتوں سے لطف اٹھاتا تھا، بلکہ ان سے قیمتی تحفے اور رقم بھی لے لیتا تھا اور خود کو ان پر برتر اور خاص ظاہر کرتا رہتا تھا۔ میں ان کی ہر کمی اور خواہش کو پورا کرنے کی اداکاری کرتا اور ہر بار انہیں یہی یقین دلاتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ صرف ان سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ میں ایک باعزت اور شریف گھرانے کا لڑکا ہوں جو ان کی چاہت میں گناہ کی راہ پر آ نکلا ہے۔ میرے ان ناجائز تعلقات کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں نہ جانے میں کتنی عورتوں کو استعمال کر چکا تھا، اور چند ماہ بعد جب مجھے ان سے دلچسپی ختم ہو جاتی تو میں نئی عورت کی تلاش میں نکل پڑتا۔ میں ان عورتوں سے تب تک تعلق قائم رکھتا جب تک وہ خاموشی سے میری خواہشات کا کھلونا بنی رہتی تھیں، لیکن جب وہ مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتی تو میں فوراً ان سے تعلق ختم کر کے غائب ہو جاتا۔ مجھے کبھی اس بات پر افسوس نہیں ہوا تھا کہ میں عورتوں کی مجبوریوں اور کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میری نظر میں اصل قصوروار وہی عورتیں ہوتی تھیں جو خود کو میرے سامنے بے پردہ کر دیتی تھیں۔ میں نے ہمیشہ خود کو اس گناہ سے بری ہی سمجھا تھا۔ جب میری دکان اچھی خاصی چلنے لگی تو میری ماں نے بڑے شوق سے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جب مجھے پتا چلا کہ والدہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو میں نے غرور بھرے انداز میں انہیں محلے میں لڑکی تلاش کرنے سے روک دیا۔ صاف کہہ دیا کہ محلے میں کوئی بھی لڑکی میرے معیار کی نہیں ہے۔ میرے اس غرور بھرے رویے پر میرے والدین سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ ہم خود بھی متوسط طبقے سے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ ایک ہی ماحول اور طبقے سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے رشتہ بھی اپنے جیسے لوگوں میں تلاش کرنا بہتر ہوگا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے اپنے طبقے میں رشتہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ لوگ جن کی بیٹیاں میرے کردار پر انگلی اٹھا کر شکایت لے کر آتی تھیں، میں انہی کی بیٹیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ چاہے میں سدھر چکا ہوں مگر ان لڑکیوں کو اپنانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میری ضد اور دلیلوں پر آخر کار میرے والدین کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں لڑکیاں کم تھیں اور میری عمر کی کوئی لڑکی موجود نہ تھی، اس لیے میرے والد نے اپنے دوستوں میں رشتہ تلاش کرنا شروع کیا اور جلدی انہوں نے ایک شریف اور مناسب گھرانے سے میرے لیے لڑکی پسند کر لی۔ میری ماں اس لڑکی کی بہت تعریفیں کرتی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ مجھے اب نہ حسن سے غرض تھی، نہ نرمی اور نزاکت سے۔ بیوی کو میں صرف گھر کی ایک ضرورت سمجھ کر لا رہا تھا تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکوں کہ میرا بھی ایک مکمل گھر ہے، کیونکہ مجھے روز نئی نئی حسین لڑکیاں دیکھنے اور ملنے کو مل جاتی تھیں، اس لیے حسن کی طلب میرے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ میرے والدین نے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور میری ماں نے خوب پیسہ خرچ کیا۔ جلدی میں ایک سادہ سی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا۔ اگرچہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن جب شادی کے بعد میں نے اس کا اصل روپ دیکھا تو دل کھٹا ہو گیا۔ حالانکہ وہ بدصورت نہیں تھی، سانولی، سلونی اور قابل قبول شکل والی لڑکی تھی، مگر چونکہ میں حسین اور دلکش عورتوں کو پہلے ہی قریب سے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ عام سی لڑکی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ میں نے پہلے دن اپنی بیوی کو یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ میرے والدین کی پسند پر اس گھر میں آئی ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انہی کے ساتھ دل لگا کر رہے۔ میں نے اسے صرف ایک ضرورت کے طور پر قبول کیا ہے، مگر وہ اتنی معصوم اور
فرما بردار نکلی کہ اس نے ہر بات پر سر جھکا دیا، میرے ماں باپ کی خدمت کی، پورا گھر سنبھالا اور میری کسی بات پر شک تک نہ کیا۔ اس کی اسی سادگی اور لاپرواہی نے مجھے مزید بے فکر بنا دیا اور میں گناہوں میں اور زیادہ ڈوبتا چلا گیا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر مجھے یہ احساس نہ ہوا کہ میں مسلسل کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، یہاں تک کہ میرے 3 بیٹے بھی پیدا ہو گئے، اور یہ بات میرے غرور کو مزید جلا بخشنے لگی۔ مجھے وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ بیوائیں جنہیں میں استعمال کر کے چھوڑ دیتا تھا مجھے بد دعائیں دیتی تھیں کہ اللہ تجھے بھی بیٹی عطا کرے اور یہی ذلت تیرے نصیب میں بھی لکھ دے۔ مگر ان تمام بد دعاؤں کے باوجود بھی میری زندگی میں بیٹی نہ آ سکی، اور اسی بنا پر میں خود کو ان بد دعاؤں سے محفوظ تصور کرنے لگا۔ میرے دل میں یہ گھمنڈ بیٹھ چکا تھا کہ اگر میں واقعی گناہگار ہوتا تو اللہ مجھے ایسی فرما بردار بیوی اور 3 صحت مند بیٹے نہ دیتا۔ میری بیوی ہمیشہ بیٹی کی خواہش کرتی، مگر میں اسے سخت لہجے میں روک دیتا۔ میرے والدین کو میرے اس رویے پر شدید افسوس ہوتا، خاص طور پر میری ماں اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جب اللہ راضی ہو تو کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ مگر میں نہ اللہ کی رضا مانگتا تھا، نہ ہی اس کی رحمت کا طلبگار تھا۔ میں صرف اپنی من مانی خواہشات کی پیروی کرتا تھا۔ مجھے بیوی کا بیجا سوال کرنا پسند نہ تھا، نہ ہی میں بیٹی جیسی نرم اور معصوم مخلوق کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا جو میرے اندر کے گناہ گار کو آئینہ دکھا سکتی۔ میں لذتوں کا ایسا عادی ہو چکا تھا کہ اب ان سے دوری کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میرے 3 بیٹے بڑے ہو چکے تھے اور میں نے انہیں اچھے اسکولوں میں داخل کروایا۔ جب میری دکان اچھی خاصی چلنے لگی تو میں نے بازار میں ایک بڑی سی دکان خرید لی۔ اب محلے کی پرانی دکان پر میرے والد بیٹھتے تھے اور میں روزانہ خود بازار کی نئی دکان پر جایا کرتا تھا، یعنی میرے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت میں دن ادن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری عمر جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی، میں اتنا ہی جوان دکھائی دیتا تھا، کیونکہ میری زندگی میں کبھی کوئی ایسی پریشانی نہیں آئی تھی جو مجھے اندر سے توڑ دیتی۔ پیسوں کی فراوانی اور سکون نے مجھے میری عمر سے چھوٹا اور با اعتماد بنا دیا تھا، جبکہ میری بیوی جو ہمیشہ گھر کی 4 دیواری میں گھری رہی، میری بے رخی اور لاپرواہی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ لیکن مجھے اس عورت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا جس نے اپنی پوری جوانی میرے ماں باپ کی خدمت اور میرے بچوں کی پرورش میں لگا دی تھی۔ وہ میری بیوی سے زیادہ اس گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی، اور اس کے بدلے میں نے اسے صرف تانے دیے کہ کون سی لڑکی کو میں نے عیش بھری زندگی دی ہے۔ حالانکہ یہ بات جزوی طور پر سچ تھی کہ میں نے اسے پیسے، اچھے کپڑے اور ہر آسائش مہیا کی تھی، مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ایک عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں نے ہمیشہ دوسروں پر لٹا دی۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ میں نہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہا، نہ ہی ان عورتوں کے ساتھ جو وقتی طور پر میری زندگی میں آئیں۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اتنے گناہوں اور بے حسی کے باوجود بھی مجھے کبھی کسی مصیبت یا پریشانی کا سامنا نہیں ہوا جس سے مجھے لگنے لگا کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حالانکہ میری سب سے بڑی غلطی یہی سوچ تھی، کیونکہ میں سمجھ نہ سکا کہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے انہیں دنیا کی رنگینیوں میں الجھا کر اور ڈھیل دے کر اپنے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ میرے والدین وقت کے ساتھ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری بیوی بدستور اپنے فرض ادا کرتی رہی اور میرے بیٹے اب جوان نظر آنے لگے تھے۔ میرا سب سے بڑا بیٹا 20 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ علی اور کامران فطرتاً بالکل میری ہی طرح نکلے تھے۔ میری بیوی نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر میری جیسی ضدی فطرت اور ماحول نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا، اور اب وہ سب کچھ دوہرا رہے تھے جو میں اپنی جوانی میں کیا کرتا تھا۔ جب میرا بڑا بیٹا بمشکل 12 برس کا تھا تو ایک دن محلے کے ایک شخص نے مجھے دبی دبی زبان میں بتایا کہ میرے بیٹے نے اسکول سے آتی ایک لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے، اور وہ لڑکی اس حرکت سے
बुरी तरह से घबरा गई है। उसकी बात पर हैरान या परेशान होने के बजाय मैं उल्टा उस पर गुस्सा करने लगा और बेफिक्री से कहा, मेरा बेटा तो अभी एक बच्चा है, भला वो किसी लड़की को छेड़ भी कैसे सकता है? मैंने बात को हंसी में उड़ाते हुए उल्टा उस लड़की के किरदार पर सवाल उठाया और कहा कि आजकल की लड़कियां ही लड़कों को खुद लुभाती हैं और बदनामी सिर्फ लड़कों के हिस्से में आती है। मेरी ये बात सुनकर वो शख्स अफसोस भरी नजरों से मुझे देखने लगा और तंज से बोला, आपके बेटे कद काठ में वाकई बड़े लगते हैं, और जब दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो जाए तो उम्र की कोई अहमियत नहीं रहती, चाहे बच्चा 8 साल का हो या 9 साल का। जाते जाते वो बुड़बुड़ाता हुआ कह गया, जैसा बाप वैसे बेटे। ये जुमला जब मेरे कानों में पड़ा तो पहला तासुर गुस्से का था, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी तौहीन कर रहा है। हालांकि हकीकत यही थी कि मैं इस मामले को संजीदगी से लेने के बजाय अपनी जिद और अना में बात को दबाना चाहता था। मुझे चाहिए था कि मैं उसी वक्त अपने बेटों की हरकतों पर नजर रखता और उन्हें रोकने की कोशिश करता, मगर चूंकि मेरे नजदीक ये गुनाह ही नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी दोस्ती अम्मी के एक स्कूल में पढ़ाने वाली बेवा टीचर से हो गई थी, जो नहायत खूबसूरत और जवान थी। पिछले 6 महीनों से मेरे उससे करीबी ताल्लुकात थे, और खुशी की बात यह थी कि उसने कभी मुझसे निकाह की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उसने खुद बताया था कि उसका शौहर उसके लिए और उसके बेटे के लिए खासी जायदाद छोड़ गया है, और अगर वो दूसरी शादी करे तो वो जायदाद उसके देवर छीन लेते। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि मुझे एक ऐसी औरत मिल गई थी जो हसीन भी थी, अमीर भी, और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिश रखती थी। कुछ ही अरसे में हमारे ताल्लुकात इस हद तक बढ़ चुके थे कि हर वक्त हम दोनों बस एक दूसरे की दुनिया में मगन रहते थे। फिर एक दिन उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या तुमने मुझसे पहले भी किसी लड़की से दोस्ती की है? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, ना कभी कम उम्री में किसी लड़की से कोई ताल्लुक बनाया है और ना अब ऐसा कोई रुझान है। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर अचानक बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कम उम्र लड़की से मिलवाती हूँ, जो नहायत हसीन है और अब तक किसी लड़के से भी वाबस्ता नहीं हुई। उसकी बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। अजीब इसलिए लगी क्योंकि बेशक हमारे दरमियान बेतकल्लुफी थी, मगर ये पेशकश मेरे लिए हैरान कुन थी। जब उसने बताया कि वो लड़की उसके घर में ट्यूशन पढ़ने आती है और उसके मोहल्ले की ही रहने वाली है, मगर अब उसके घर वाले उससे नाला रहते हैं, खास तौर पर उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती। इसीलिए वो लड़की कई बार शाम से रात गए तक उसके घर में ही रुक जाती है। उसने कहा कि अगर ऐसी लड़की के साथ तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो वो भी खुश रहेगी और तुम्हें भी अपनी तस्कीन के लिए किसी परेशानी या सवाल जवाब का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक कशिश सी जरूर महसूस हुई थी। फिर जल्दी उस लड़की ने मेरे लिए उस लड़की से मुलाकात करने का बंदोबस्त कर दिया और मुझे अपने घर बुला लिया। फिर जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो लड़की देखने में बहुत ही प्यारी लगी। उसकी उम्र बमुश्किल 16 बरस ही थी। चेहरा शफाफ और सरापा नहायत पुरकशिश था। जब मैं उसे गौर से देख रहा था तो इसी दौरान मेरी दोस्त ने मेरी नजरों को भांपते हुए मुस्कुराकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आई? मैंने शोखी से उसे जवाब दिया, तुम पसंद की बात कर रही हो? ये लड़की तो पहली नजर में ही मेरे दिल को भा गई है, लिहाजा अब तुम जल्दी से इस लड़की के साथ मेरी दोस्ती करवाओ ताकि मेरी बात आगे बढ़ सके। मेरी बेकरारी को देखते हुए मेरी दोस्त ने मुझे इत्मीनान दिलाया और फिर मुख्तलिफ बहानों से मुझे उस लड़की से बार बार मिलवाती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खुद बाजार जाने का कहकर हम दोनों को घर में अकेला छोड़ गई। फिर क्या था, पहले पहल तो मैंने उस लड़की को बातों बातों में काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मेरी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं तो मैं जबरदस्ती मौके का फायदा उठाकर तमाम हदूद से तजावुज कर गया। मेरे इस अजियतनाक काम से वो लड़की तड़पती हुई गहरे सदमे में चली गई।
تو یہ صورتحال دیکھ کر میں جلدی سے وہاں سے نکل آیا۔ بعد میں جب میری اسی دوست سے بات ہوئی تو وہ ہنسی مذاق میں مجھے یہ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری ایک ٹیوشن کی طالبہ میرے گھر آنا ہی چھوڑ گئی ہے۔ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، تم فکر نہ کرو، جو عورتیں بھی میرے قریب آتی ہیں مجھ سے اتنا خوش ہوتی ہیں کہ وہ مجھے کبھی بھلا ہی نہیں پاتی، اس لیے شاید وہ لڑکی بھی دوبارہ پلٹ آئے۔ پھر کافی دیر تک ہم دونوں اسی بات پر ہنستے رہے۔ پھر جب کچھ دن بعد میں اپنی اسی دوست سے ملنے گیا تو محلے کی گلی میں ایک عورت نے مجھے دیکھا اور بڑے غور سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی رک گیا، کیونکہ وہ عورت ان چند بیواؤں میں سے ایک تھی جن سے ماضی میں میرے تعلقات رہ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ میں نے نظریں چرائیں اور آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس نے مجھے روک کر کہا، شاید تم مجھے پہچان نہیں پائے، لیکن میں تمہیں اب تک بہت اچھی طرح جان چکی ہوں، کیونکہ تمہارا چہرہ میرے لیے آج بھی ایک اذیت بن چکا ہے، اسی لیے میں نے آج تک تمہیں بھلا نہیں سکی۔ عورت کی اس بات پر میں اچانک پیچھے ہٹتے ہوئے کہکہا لگا کر مغرور لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے مجھ میں ایسی کشش ہے کہ تو مجھے بھلا ہی نہیں سکی۔ میرے جملے پر وہ عورت اچانک سنجیدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے جو مجھے چونکا گئے۔ وہ بولی، تمہیں یاد رکھنے کی سب سے بڑی وجہ وہ نشانی ہے جو تم میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ وہ مزید بولی، جب میں نے تم سے نکاح کی بات کی تھی تب میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر تم نے میری کوئی بات نہ سنی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہاری وجہ سے میں ایک ناجائز بچے کی ماں بنی اور پھر زمانے بھر میں بدنام ہو گئی۔ میرے والدین نے بھی مجھے آج تک معاف نہیں کیا۔ اس کی بات پر میں رک گیا اور غصے میں سے اسے جھوٹا کہنے لگا کہ تم مجھے پھنسانا چاہتی ہو۔ وہ بولی، میں تم جیسے ظالم مرد کو کیوں پھنسانا چاہوں گی؟ میں اب ایسی عمر میں ہوں جہاں بیماری نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو مجھے میرے بچے سے ملواؤ، میں ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ بولی کہ پہلے میں تمہیں اس کا ایک ناخن دوں گی، تم ٹیسٹ کروا لو، اگر وہ واقعی تمہارا بچہ ہوا تب آ کر مجھ سے بات کرنا۔ یہ کہہ کر وہ عورت فوراً گھر میں داخل ہو گئی اور میں کافی دیر وہاں حیران پریشان کھڑا رہا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو میرے ہاتھ پر ایک تراشا ہوا ناخن رکھتے ہوئے بولی، جاؤ اور ڈی این اے کروا لو۔ میں اسی وقت لیبارٹری گیا اور ٹیسٹ کروایا۔ کچھ دن بعد رپورٹ آئی تو پتہ چلا وہ ڈی این اے مکمل طور پر مجھ سے میل کھاتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بچہ واقعی میرا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ مجھے اپنے گناہوں کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ایک ناجائز بچے کی حقیقت جان کر میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں دوبارہ اس عورت کے پاس گیا تو میں نے اس سے منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے میرے بچے سے ملنے دیا جائے، مگر اس نے پورے 1 ماہ تک میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے بار بار ٹالتی رہی، ترساتی رہی، یہاں تک کہ 1 ماہ بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ہے تمہاری ناجائز اولاد، اسے یہاں سے لے جاؤ کیونکہ مجھے تم دونوں سے بہت نفرت ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیے بغیر فوراً کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور اپنے اولاد کو دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے ماضی میں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ مجھے ایک بکھری ہوئی نیم پاگل سی حالت میں نظر آئی۔ میں حیرت اور صدمے میں گم اسے دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے وہ عورت کمرے میں آئی اور بولی، اللہ نے تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹی کو دے دی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب یہ لڑکی دن رات چیختی ہے، سوتی نہیں ہے اور پاگلوں جیسا رویہ اختیار کر چکی ہے۔ تم اپنے گناہوں کی سزا اس کے روپ میں دیکھ رہے ہو۔ اب چاہو تو اسے یہاں سے لے جاؤ یا میری نظروں کے سامنے اسے ختم کر دو۔ میں شرمندگی کے بوجھ تلے اپنی بیٹی کی طرف بڑھا
مگر جیسے ہی میری نظر اس سے ملی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور اپنی ماں کو پکار کر کہنے لگی، مجھے اس سے بچاؤ، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت سر جھٹکتے ہوئے چلی گئی اور میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنا تعارف کروانے تک سے شرما رہا تھا، کیونکہ وہ ایک لمحہ میری پوری زندگی کا مکافات عمل تھا۔ میری بیٹی میری موجودگی میں بے ہوش ہو گئی اور میں اسے گود میں اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس گھر میں آئے کچھ ماہ ہو چکے تھے، لیکن میری بیوی جو ہمیشہ سر جھکا کر رہتی تھی، اس بار میرے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنا نہیں سکتی، کیونکہ وہ اب مجھے صرف ایک مغرور نہیں، ایک بد کردار شخص بھی سمجھتی ہے۔ نہ صرف بیٹوں نے اسے اپنی بہن مانا اور نہ میری بیوی نے اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا، اور اب مجبوراً مجھے خود اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے، مگر وہ آج تک سنبھل نہیں سکی اور نیم پاگل سی ہو گئی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے ایک بار مکافات عمل کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے۔ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔